नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मसला, कोई परेशानी या दुश्वारी हो जिसका हल आप कुरान और हदीस या सल्फ़े सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब। मौलाना साहब, अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। जी मौलाना साहब, दुआया कलमात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला इंसान पर बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आयत फरमाई हैं। जब इंसान अच्छा अमल करता है तो अल्लाह खुश होता है। इंसान की नेकियां बर्बाद नहीं होती। इंसान जब खुश होता है और खुशी में अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ज़्यादा खुश होता है। परेशानी में जब इंसान घबरा जाता है, जब उनकी परेशानी बढ़ जाती है, उस वक्त अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह उसकी पुकार को, उसकी दुआ को सुनता है और कबूल फरमाता है, बशर्ते कि इखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, रोए। जिस तरह एक बच्चा माँ के सामने माँ से लिपट कर रोता है, गिड़गिड़ाता है, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह के सामने रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। दुआ में ताकत है, दुआ के अंदर रूहानियत है। जो काम लटका हुआ रहता है, दुआ से वो चीज़, वो मसला हल हो जाता है। इंसान बसा औक़ात लापरवाही में दुआ नहीं मांगता और तवज्जो नहीं देता। इसी वजह से अल्लाह ताला उसकी मुराद को पूरा नहीं करता। इंसान ये समझ ले सब कुछ अल्लाह के हाथ में, नफ़ा नुकसान सब अल्लाह के हाथ में। मौत, ज़िंदगी, रिज़्क़, बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती, बीमारी सब अल्लाह के हाथ में। तो सबसे पहले चाहिए इंसान को बावज़ू होकर 2 रकात नमाज़ पढ़े, सदका व खैरात कर दे, दुआ शरीफ पढ़े, उसके बाद दुआ करें। इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। इंसान जो है कभी कभी दुआ मांगता है तो दुआ कबूल नहीं होती, उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुआ करते रहना चाहिए। दुआ कबूल करना अल्लाह के हाथ में, मांगना हमारे हाथ में। किसी भी इंसान की दुआ रद्द नहीं फरमाता, दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। बाज़ दुआएं दुनिया में कबूल होती हैं, बाज़ दुआ आखिरत में कबूल फरमाएगा। लेकिन दुआ रद्द नहीं की जाती, बशर्ते कि हम अच्छे आमाल करते रहें, गुनाह से बचते रहें, किसी का हक़ तलफ़ी न करें, हराम से महफूज रहें, ज़ुबान की हिफाजत करें,
لغویات سے بچیں، غیبت سے بچیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، تو انشاءاللہ ہماری پکار، ہماری آواز اللہ ضرور سنے گا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت، ہر آن اللہ کے سامنے دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہر وقت ہم دعا مانگتے رہیں۔ بالکل، چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بڑگام کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی، سوال کیجیے۔ بڑگام، سوال تو میرا یہ ہے کہ میری بیوی کی بائیں ٹانگ میں روز درد ہوتی ہے، مولانا صاحب کو بتائیے۔ اور دوسرا سوال ہے، میرا بیٹا بے روزگار ہے، اس کو کسی کام کے ساتھ دل نہیں لگتا ہے، اس کے لیے کچھ دعا۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، کیا سوال ہے؟ ان کے اہلیہ کے لیفٹ پیر میں درد رہتا ہے۔ کس میں؟ سر میں درد ہوتا ہے؟ پیر میں، پیر سر میں، پیر میں، جی۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ آیت مبارکہ 15ویں پارے میں ہے۔ یہ دعا کو کم از کم 41 مرتبہ پڑھ کر جہاں درد ہے وہاں ہاتھ پھیریں، یا کوئی تیل وغیرہ میں دم کر کے جہاں درد وہاں لگائیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ جی، دوسرا سوال یہ تھا ان کا کہ ان کا بیٹا بے روزگار ہے۔ روزانہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کثرت سے پڑھیں، یا مغنی یا مغنی یا مغنی، یہ چھوٹی سی دعا ہے، پڑھتے رہیں اور باوضو رہیں۔ ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باوضو رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، رزق حلال عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے باوضو رہیں اور یہ دعا پڑھتے رہیں، یا رزاقو یا مغنی، اس طرح کی دعا پڑھتے رہیں۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں یو پی کے ضلع غازی پور سے بات کر رہی ہوں، عرشیہ۔ جی، سوال کیجیے۔ جی سوال میرا یہ ہے، جیسے ابھی آپ کی آواز دھیمی آ رہی ہے، تھوڑا تیز بولیے۔ ابھی جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ دعا کرنا چاہیے، بالکل، اور جیسے قرآن مجید میں ہے وما اصابکم من مصیبت، یہ اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتا ہے، تو کیسے پتہ یہ چلے کہ آزمائش کب ہے اور اپنے ہاتھوں کی کرتوت کب ہے؟ جی، دعا کرنے کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ آزمائش میں انسان مبتلا ہے؟ اور جب وہ انسان آزمائش میں اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ گناہ گار جب ہو جاتا ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو وہ کب ہو اور آزمائش کو کیسے پتہ چلے؟ چلیے اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی تھی، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ کیسے انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہے اور دعا قبول ہو رہی ہے؟ جب مومن بندہ ہر کام کو شریعت کے مطابق کرتا ہے اور سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس مومن بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اگر ہم مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی غیر مومن بندہ جو اسلام سے دور ہے، نماز سے دور ہے، نیکیاں سے دور ہے، اس کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ سزا کے طور پر ہوتی ہے، لیکن ان کی آزمائش ہوتی ہے
بلندی کے لیے، ترقی کے لیے، درجات کو بڑھانے کے لیے اگر وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی آزمائش میں ہیں تو اس سے گھبرائے نہیں. مومن کے ہر حال میں خوشخبری ہے، مومن کے لیے ہر حال میں خوشخبری ہے. اگر وہ پریشانی میں صبر کرے تو ان کے لیے بہتر ہے، اگر خوشحالی میں شکر ادا کرے تب بھی بہتر ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ کی آزمائش پر راضی ہو اور خوش ہونا چاہیے اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو برداشت کرے. اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں دہلی سے بول رہی ہوں. ترنم مولانا صاحب کو میرے 3 سوال ہے اور آپ کو بھی بہت بہت سلام اور مولانا صاحب کو بھی سلام. یہ پروگرام میں بہت اچھی طرح سے دیکھتی ہوں. میرا 3 سوال ہے. ایک تو یہ سوال ہے کہ جو منزل کا پانی بتاتے ہیں کہ وہ کوئی سی مصیبت میں بچے کو پلاؤ یا کوئی پریشان حال ہے تو وہ شفا عطا فرماتے ہیں. ایک تو یہ سوال ہے اور ایک یہ سوال ہے کہ جیسے کوئی عورت گنہگار ہوتی ہے بہت تو وہ اپنے سچے دل سے توبہ کر لے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں کہ یا پوری زندگی وہ گنہگاری بن کے رہے گی یا مرنے تک بھی. اور ایک میرا یہ سوال ہے کہ مولانا صاحب سے بول دیجئے میرے بیٹا کے لیے دعا کر دینے کے لیے. وہ جو نشہ مکتی میں ہے بڑھتی تو کیا میں سورہ منزل کا پانی 40 دن دم کر کے اسے پلا سکتے ہیں؟ اس سے ان کا وہ نشہ کی عادت ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. جی پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ سورہ منزل جو پڑھتے ہیں اس میں سارے قرآن کی وہ جو آیت کاٹ کے دیے گیا ہے اس سے جیسے ہمارا بیٹا ابھی نشہ مکتی میں ہے تو میں اسے پلاؤں گی تو اس سے وہ شفا ہو جائے گا نا. اور دوسرا ٹھیک ہے، آپ کا سوال واضح ہو چکا ہے. بالکل جو ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. اللہ کے کلام میں شفا ہے. کوئی بھی سورہ پڑھیں پانی میں دم کر کے پلائیں انشاءاللہ شفا ہوگا. لیکن کچھ خاص آیتیں ہیں اس کے پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جیسے ان کے لڑکے جو ہے نشہ میں ہیں، نشہ کی آیت ان کو ہے تو یہ آیت مبارکہ یاد کر لیں. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایک سوال اور تھا کہ ان کی کوئی بوڑھی عورت ہے کہ اس سے گناہ ہو جائے توبہ کرے. توبہ کا تعلق اللہ سے بھی ہے اب بندے سے بھی ہوتا ہے. اللہ کا معاملہ ہے. اگر ہمیں کوتاہی ہو گئی ہے نماز میں، روزہ میں، حج میں یا کسی پریشانی میں تو اللہ کے سامنے گر گرائیں، روئیں، توبہ استغفار کریں. 2 رکعت نماز پڑھ کے سچی توبہ کریں، توبۃ نصوحہ کریں، اللہ معاف کر دے گا. اس کا تعلق اللہ سے ہے. اب بندے کا جو تعلق ہوگا جب تک بندہ معاف نہ کر دے توبہ قبول نہیں ہوگی. کسی کو آپ نے گالی دی ہو، کسی کو آپ نے پٹائی کی ہے، کسی کا حق چھین لیا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے توبہ کے لیے شرائط یہ ہے سب سے پہلے اس گناہ پر شرمندہ ہو، یہ احساس ہو کہ آئندہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے. اور جس کا جو معاملہ ہے اس معاملہ اس سے حل کر لے. یا لین دین کا مسئلہ ہو یا عملی طور پر کسی کو آپ نے تکلیف دی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو اس سے حل کر لیں، اس سے دل صاف کر لیں. اور اللہ کا تعلق جو ہے اللہ کا معاملہ جو جس سے ہے تو اللہ سے معاملہ حل کریں، انشاءاللہ توبہ ضرور قبول ہوگی. اللہ توبہ قبول فرماتا ہے ہر وقت، ہر آن تیار ہے کہ بندہ جب توبہ قبول کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے
لیکن شرائط کے ساتھ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم گجرات سے بات کر رہا ہوں. عبد القادر میرا نام ہے. جی سوال کیجیے. میرا 3 سوال ہے. ہوں میرا ایک لڑکا ہے, اس کی سال 15 سال کے ہو گئے تو وہ بڑا نہیں ہوتا. ہائٹ ہائٹ ان کی ابھی 4.5 فٹ ہے, 3.5 فٹ ہے. اس کی ہائٹ بڑی نہیں ہوتی. ہوں اور نام کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں اور کوئی اور سوال؟ اور دوسرا سوال ہے کہ میری امی کو وہم کے لیے کیا علاج ہے؟ کس چیز کے لیے؟ میری امی کو وہم ہے. وہم؟ ہاں, کس چیز کا وہم؟ وہ اس کو بولتے ہیں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک, جواب دیا جائے گا. ہاں سر. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب سوال دوہرا دیں. پہلا سوال لڑکے کے تعلق سے تھا کہ تقریباً 14-15 سال عمر ہے لڑکے کی, لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے, کافی چھوٹا بچہ, ہائٹ کم ہے. ہائٹ کا بڑھنا یا کم ہونا اللہ کے ہاتھ میں. پھر بھی دعا کریں اللہ سے, اور یہ دعا پڑھیں واللہ یضاعف لمن یشاء, واللہ یضاعف لمن یشاء, واللہ واسع علیم. یہ آیت مبارکہ پڑھیں اور جسمانی ورزش کریں. انشاءاللہ اللہ کے نزدیک کوئی بھاری بات نہیں ہے, کیونکہ ہائٹ بڑھ سکتی ہے. جی, اور دوسرا سوال جو تھا وہ وہم کے تعلق سے تھا کہ ان کی والدہ غالباً وہم میں مبتلا رہتی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. یہ پڑھتی رہیں اٹھتے بیٹھتے. انشاءاللہ جو وہم ہے, جو وسوسہ ہے, اللہ دور فرما دے گا. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مہاراشٹر سے بات کر رہی ہوں. میں جی سوال کیجیے. میرے 2 سوال ہیں. میرے بچی ہے 8 سال کی, اتنی جدی ہے, وہ پڑھتی ہے تو اس کا دماغ نہیں چلتا ہے اور سب بھول جاتی ہو. اس کے لیے چھوٹی سی دعا بتائیے. دعا کرتی ہوں تو وہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. بہت سے دعا اس کو تعویذ بھی لائی, دعا بھی کری, تو اس کے لیے دعا اچھی سے مولانا کو بولا اچھی سے دعا بتائیے نا اس کے لیے. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ وہی جو دعا کرتی ہو نا تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. بہت ہی دعا کر چکی ہوئے, تعویذ بھی لائی. دوسرا جواب سوال دیا جا رہا ہے. جی جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب پہلا سوال تھا بچی 8 سال کی ہے, ضدی ہے اور بھولنے کی شکایت ہے اسے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. یہ آیت مبارکہ کو پڑھتی رہے ذریتی پر رک کر. بچے کی جو حالت ہے اس کے بعد تصور کرے, انشاءاللہ اللہ شفاعت فرمائے گا. اور رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. یہ بھی دعا پڑھیں. یا قویو, یا قویو, بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں. یا قویو, یا قویو, کم از کم 100 مرتبہ پڑھ کر دم کریں سر پر. انشاءاللہ ان کی یادداشت تو ہے بڑھ جائے گی. اور ہر نماز کے بعد دعا کریں, اے اللہ اس بچے کی جو یادداشت کو بڑھا دے, قوت حافظہ کو بڑھا دے. یا قویو, یا قویو, یہ چھوٹی سی دعا ہے, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. پڑھتی رہے, یقین کے ساتھ پڑھیں. وہ جو کہتی دعا قبول نہیں ہوتی ہے یہ بات غلط ہے. دعا قبول ہوتی ہے لیکن یقین کے ساتھ پڑھیں. اللہ کے سامنے روئیں, گر گرائیں, اس لیے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ انسان کے رونے کو پسند فرماتا ہے. آنسو بہائے, انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی دعا.
अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम यूपी से बोल रहे हैं, नसरीन। जी सवाल कीजिए। जी हम कुछ भी खा लेते पी लेते हैं पर तंदुरुस्ती नहीं आती है सेहत के लिए। मैं कुछ मौलाना साहब से बता दीजिए, कुरान की आयत कोई बता दें हमको तंदुरुस्ती के लिए। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ें, 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ें, फिर आखिर में 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़कर पानी में दम करके इस्तेमाल करें खाली पेट। रोज़ाना पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह उनकी सेहत भी ठीक रहेगी, क़ुव्वत हाज़मा भी ठीक रहेगा, अल्लाह ताला शफ़ा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ मुस्तरी खातून बोल रहे हैं भैया, कहाँ से? सासाराम रोहतास से। जी सवाल कीजिए। है भैया हमारे लड़का को बहुत तबीयत खराब है, सब डॉक्टर जवाब दे दिया है, किडनी का शिकायत है। अच्छा किडनी की शिकायत है? जी कब से ये तबीयत ख़राब है? ये साल भर से है। एक ही लड़का है हमारा, बहुत परेशान है, कोई दवा है तो बताइए। जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, लड़के की तबीयत काफ़ी ख़राब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। किडनी के लिए लिइलाफ़ क़ुरैशिन इलाफ़िहिम रहलत अश्शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। ये छोटी सूरह है, 7 दफ़ा पढ़कर पानी में दम करें और मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह जो किडनी का जो मसला है अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा। और अगर बच्चा पढ़ सकता है, लड़का पढ़ सकता है, या सलामो खूब पढ़ें, उठते बैठते लेट के भी पढ़ सकते हैं। या सलामो इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा। मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, यकीन से के साथ पढ़ें। सदका भी कर दें, सदका से बला टलती है, मुसीबत टल जाती है, अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा सदका से इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आसिफ बोल रहे हैं बिहार से। कहाँ से? बिहार से आसिफ। जी सवाल कीजिए। सवाल है कि मेरा जॉब नहीं लग रहा है। दूसरी सवाल है कि किसी का पैसा मैं ले लिया हूँ, वो आदमी दुनिया में नहीं है, तो पैसा कैसे मगफिरत होगी? जी ठीक है, जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। या लतीफ़ो या मुगनी कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाएगा, गैब से उनकी मदद फरमाएगा। या रज़्ज़ाक़ो ये भी पढ़ें और साथ साथ पाक साफ़ रहें, नमाज का एहतमाम करें, गलत बातों से दूर रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर दुआ कबूल फरमाएगा। जी दूसरा सवाल इनका ये था कि किसी को इन्होंने कर्ज़ दिया था, वो लौटा नहीं रहा है, उसके लिए है ख़ास तौर से दुआ है, अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। ये खूब पढ़ें। या मुज़िल्लो ये भी पढ़ें इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। सवाल ये सर, ये मेरे पापा जी को ना बाहर का तसरूफ है कुछ। आपके वालिद साहब को क्या है? तसरूफ है, जिन। तो वो उसको ना निकल नहीं रहा है। वो तीनों के पास लिया, तो उसको 3 थे तो 2 बार किए तो 1 साथ किए।
वो निकल नहीं रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये है, इसके लिए क्या करना है, किसके पास जाना है, क्या करना है? ठीक है, इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। हमारे साथ मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद दिया जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कश्मीर से कॉल थी। इनका सवाल ये था कि वालिद साहब के ऊपर जिन है, काफ़ी परेशान हैं ये लोग। मुकामी उलमा से राब्ता कायम करें और जो आमिल हैं, अच्छे आमिल बाअमल आलिम, उनसे रुजू करें। और ऐसे ही आप सूरह फलक सूरह नास पढ़कर कम अज़ कम 7 दफ़ा सूरह फलक सूरह नास सूरह फातिहा दो शरीफ पढ़ लें, शुरू में और आखिर में पढ़ कर दम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, बेंगलुरु से बात कर रही हैं आप? हाँ, बेंगलोर से बात कर रही हूँ। जी, ये वो आंख में दर्द के लिए सूरह काफ है ना, वो कौन से नंबर पे आती है? सूरह काफ। सूरह काफ या सूरह कहफ? नहीं, सूरह काफ बोले थे ना सूरह वो। काफ। हाँ, वो कौन से नंबर पे है? और अपना घर लेने के लिए कौन सी दुआ पढ़ना है? तो सवाल है। ठीक है, जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। सूरह काफ में है, आँख में जो तकलीफ़ हो या रोशनी कम हो, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद। ये सूरह काफ के दूसरे पेज में है। जब शुरू करेंगे सूरह काफ, पेज को उल्टाएंगे तो दूसरे सफ़ा में इंशाअल्लाह ये आयत मुबारका मिल जाएंगी। और घर मकान के लिए सूरह आराफ की एक आयत है, शुरू ही में है, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। यह आयत मुबारका रोज़ाना पढ़ें, कम अज़ कम 300 मरतबा। तसव्वुर करें घर मकान के बारे में, इंशाअल्लाह ज़रूर अता फ़रमाएगा घर या मकान या ज़मीन। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बिहार बेतिया से बोल रहे हैं। जी, मेरा सवाल है, मेरा बेटा को पैक्सो एक्ट में गलत तरीके से फंसाया गया है, वो अंदर कस्टडी है, उसके रिहाई के लिए मैं दुआ चाहता हूँ। बेबुनियाद फंसाया जा रहा है मुस्लिम के नाते, ठीक है ना? वो लड़का मेरा पढ़ने में बहुत फास्ट है। क्या इंटर के एग्जाम था, इंटर के एग्जाम भी था, उसने नहीं दिया, लेकिन मेरे कुछ गैर मुस्लिम है, उस लड़के पर नजर किया है, उसको जेल भिजवा दिया। क्या एज है लड़के की? लड़के का एज है 17 साल 5 महीना। जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। 15वें पारे में है ये आयत मुबारका, जाअल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जाअल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये आयत मुबारका 300 मरतबा सुबह शाम पढ़ें, 2 शरीफ पढ़ लें, शुरू आखिर में। तसव्वुर करें अल्लाह ताला जो गलत मुकदमा में डाल दिया है मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को, ये अल्लाह तू ही निजात देने वाला है। एक आयत आ रहा है, वयुहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून, 11 पारे में है, वयुहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। अगर गलत मुकदमे में फंस गए हैं तो अल्लाह निजात देगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
جی میں بردوان سے بات کر رہا ہوں, ویسٹ بنگال بردوان سے. سوال میرا کیجیے. دو سوال ہے. میرا پہلا سوال ہے کہ میرا ماما کا تو ٹائیفائڈ ہوا ہے, تو بہت دنوں سے لگ گیا ہے, تو ابھی جا نہیں رہا ہے. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ میری مامی جو ہے نا, مطلب وہ چلی گئی ہے مائکے میرے ماما کو چھوڑ کے, تو ابھی نہیں ہے گھر میں, تو وہ آ نہیں رہی ہے, ضد کری کہ نہیں آئیں گے, جھگڑا ہوا تھا اس لیے, تو آنے کے لیے کچھ دعا تو بتا دیجیے مثلا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, کیا سوال ہے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ ان کے ماما کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے, پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ مامی ان کی مائکے چلی گئی ہیں, وہ واپس نہیں آ رہی ہیں. ٹائیفائڈ کے لیے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ آیت مبارکہ کم از کم 41 مرتبہ پڑھیں, شروع آخر میں درود شریف پڑھ لیں اور پانی میں دم کر کے پلائیں, انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. اور ان کی اہلیہ اگر میکے میں ہے, اب نہیں آ رہی ہیں, نہیں آنا چاہتی ہیں, ان کے لیے خاص دعا ہے, یا رؤوفو یا رؤوفو یا ودودو یا ودودو, خوب پڑھیں اور اہلیہ کا نام لیں, تصور کریں اے اللہ اس کے تو دل کو پھیر دے اور ہمارے یہاں جلدی آ جائے, کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, سب کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ ہی پھیرنے والا ہے. یا رؤوفو یا رؤوفو یا ودودو یا ودودو, یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے, اس کو پڑھتے رہیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بس سری نگر سے بول رہے ہیں سر. جی سوال کیجیے. سوال, میری ماں کے سر میں ایک لیجن آیا ہے, مولوی صاحب سے گزارش ہے اس کے لیے دعا کریں. آپ کی والدہ کے سر میں کیا ہے؟ تو لیجن آیا ہے, ہمارا میں ایک لیجن آیا ہے, ٹیومر جیسا. جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, کیا سوال ہے؟ ان کی والدہ کے سر میں ٹیومر ہے. جی, لا يصدعون عنها ولا ينزفون, لا يصدعون عنها ولا ينزفون. یہ سورہ واقعہ میں یہ آیت موجود ہے, اس کو خوب پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ, پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں. یہ آیت پر لا يصدعون عنها ولا ينزفون سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. جن کو ٹیومر ہے وہ بھی خود پڑھیں, یا سلامو یا سلامو, یہ بھی دعا پڑھیں. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا سلامو یا سلامو, کثرت سے پڑھتی رہیں اٹھتے بیٹھتے, انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا, ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بہار سے بول رہے ہیں. کٹیہار بہار. جی جی سوال کیجیے. ہم کو 2 لڑکی ہے, اتنا پریشانی, آواز تھوڑی دھیمی آ رہی ہے, تیز بولیے. ہم کو بہت پریشانی ہے اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتا ہے. کس طرح کی پریشانی ہے؟ بدن سب میں درد رہتا ہے, اور 2 لڑکی ہیں, اور شوہر بھی بے روزگار ہیں, اور شوہر نمازی بھی بہت اچھا ہے, مگر کچھ کتنوں روزی کا تلاش کرتے کوئی نہ کوئی بہانہ لگ جاتا ہے, اسی لیے ہم بہت پریشان ہیں. 2 لڑکی ہیں. جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. پریشانی کے لیے استغفر اللہ ربی کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یہ بھی 300 مرتبہ پڑھیں. اور گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں روزانہ پابندی کے ساتھ, اور خود نماز پڑھیں, شوہر کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں اہتمام کے ساتھ, اور پاک صاف رہیں, رزق میں برکت بھی ہوگی, اللہ پریشانی دور فرمائے گا. یہ دعا پڑھتی رہے, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, استغفر اللہ
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، یہ سب دعا پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ پریشانی دور فرمائے گا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں آن لائن کال ہوں کپواڑہ سے، جموں کشمیر سے۔ کپواڑہ جموں کشمیر؟ ہاں جی 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 جی، سوال کیجیے۔ میں نے جو یہ کیا نا سوال ابھی ہے، ہاں کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں۔ آپ کو آواز مل رہی ہے ہماری؟ ہیلو جی، ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں۔ جی، میں نماز کے لیے جاتا ہوں، جب پہلی رکعت میں تھوڑا دھیان رکھتا ہوں، مگر باقی نمازوں میں بالکل میرا دھیان ادھر ادھر رہتا ہے، لوگ گھر بھی آتے ہیں، واپس میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا ذہن کچھ ادھر ادھر رہتا ہے نماز میں۔ نماز کے دوران آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے، یہ سوال ہے آپ کا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ نماز میں ذہن منتشر ہونا، بھٹکنا یہ فطری بات ہے۔ ایک ہوتا ہے لانا، ایک ہوتا ہے آ جانا۔ اگر خود بخود آ جائے خیالات، بھٹک جائے تو یہ معاف ہے، اور خود سے لا رہے ہیں ذہن میں بات پیدا کر رہے ہیں نماز کے دوران میں، یہ درست نہیں ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یہ پڑھ لیں 3 دفعہ، تب نماز شروع کریں۔ اگر فطری طور پر کچھ بات آ جاتی ہے تو اللہ کی یہاں معاف ہے، وسوسہ معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر لانا یہ درست نہیں ہے۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ جموں کشمیر سے، جی سوال کیجیے۔ سر مجھے 5-10 سال سے سر میں درد رہتا ہے۔ 5-10 سال سے سر میں درد رہتا ہے؟ ہاں۔ دوسرا سوال ہے سر مجھے یہ ہے کہ یہ القذاب اللاموتی یہ کس میں آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا سوال؟ دوسرا سوال جو القذاب اللاموتی ہم پڑھتے ہیں یہ کسی میں آتا ہے یا نہیں؟ کیا آپ کا کیا ورڈ ہے ایگزیکٹ؟ سر پہلا سوال میرا یہ تھا کہ مجھے سر میں درد رہتا ہے 5-10 سال سے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا سر کہ اکثر میں نے سنا ہے کہ القذاب اللاموتی، القذاب میں آتا ہے، القذاب اللاموتی یہ کسی میں آتا ہے؟ سر میں نے کسی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کسی میں ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، جواب دیا جا رہا ہے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، کیا سوال ہے؟ ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، 41 مرتبہ تیل میں دم کر لیں، کسی بھی تیل میں دم کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا، ان کی درد کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ جی چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلو آواز، ہمارا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم کو آپریشن کے لیے بولا کوئی ایسی چھوٹی دعا بتاؤ کہ ہم دعا پڑھ کے آنکھ پہ دم کر لیں۔ ڈاکٹر نے آنکھ کے آپریشن کے لیے بولا ہے؟ کوئی ایسی دوا بتاؤ کہ ہم کو آپریشن کی نوبت میں دعا پڑھ کے دم کر لیں آنکھ پہ۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بول رہے ہم جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بمبئی۔ ممبئی سے، ٹھیک۔ جی مولانا صاحب۔ یا سلامو 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور یا سلاموں کے ساتھ اشفے کے بعد اپنا نام لے۔ یا سلامو اشفے جو نام ہے، عبد الرحمن یا عبداللہ جو بھی نام ہو،
کنیزہ خاتون جو بھی نام ہو، یا سلامو اشفے جو نام ہو وہ نام لے روزانہ، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا، ان کی بیماری سے اللہ نجات دے گا۔ بالکل انشاءاللہ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عبد المومن جان بول رہا ہوں کشمیر سے۔ جی جی سوال کیجیے۔ جی میرے سوال ہے، میرا بیٹا ہے 9 سال کا، ان کو سیزر ڈس آرڈر ہے، سر کی پرابلم ہے بچپن سے ہی، بہت ساری دوائیاں دی ہے مگر ابھی فرق نہیں پڑا ہے۔ کس طرح کی پرابلم ہے؟ کر کے کوئی نسخہ بتائیے جس سے ان کو فرق پڑے گا۔ جی جی کس طرح کی پرابلم ہے؟ ان کو سر کی پرابلم ہے سر بچپن سے۔ مطلب کیا سر میں کیا پرابلم ہے؟ ان کو سیزر ڈس آرڈر ہے، وہ دورے پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دورے پڑتے ہیں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مولانا صاحب، 9 سال کا بیٹا ہے، سر میں پرابلم ہے، دورے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں اور شروع آخری میں درود شریف پڑھ لیں، سر پر دم کریں۔ ایک اور دعا ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سر پر دم کرے، جس وقت دورہ آتا ہو خاص طور سے اس وقت پڑھیں، اور اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ 7 دفعہ پڑھ کر جس وقت دورہ آتا ہو دم کرے، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں عاشق حسین پٹن بارہمولہ کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ سر میرے 2 سوال ہے سر۔ جی سر ایک سوال تو یہ ہے کہ جب ہم باتھ روم میں وضو کرتے ہیں لیکن ایکچولی باتھ روم میں کموڈ لگا ہوتا ہے، تو کیا وضو جب ہم کرتے ہیں سائڈ میں تو وہاں پہ جو دعا وضو میں پڑھنے ہوتے کیا وہ پڑھنے جائز ہے یا نہیں سر؟ اور ایک سوال ہے، جب ہم نہاتے تو کیا جو کشے کے بغیر ہم نہاتے پھر وضو کرتے وہ جائز ہے یا نہیں سر؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ اور ایک سوال ہے، جب ہم نہاتے تو کیا کشے کے بغیر ہم نہاتے پھر وضو کرتے؟ آواز بند کر دے ٹی وی کی۔ دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے، تھینک یو۔ جی مولانا صاحب، کیا سوال ہے ان کا؟ باتھ روم میں وضو کرتے ہیں تو ایک طرف باتھ روم میں ٹوائلٹ ہوتا ہے اور پھر کموڈ میں وضو کرتے ہیں، تو کیا وہاں پر وضو کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ دعا پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں، اب باہر نکل جائیں تب دعا پڑھیں، لیکن وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے جی۔ اور دوسرا سوال غیر واضح تھا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سلام، ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم شنو بول رہے ہیں بہرائچ سے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ یو پی۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ یہ جیسے نمازیں جو چھوٹ جاتی ہیں قضاء عمری، تو کیا ہم 10 بجے کے بعد یا مغرب کے بعد قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ، جیسے اس ٹائم بچوں کے پیپر چل رہے ہیں تو اس کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے جو بچوں کے نمبر بہت اچھے آئیں؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مولانا صاحب، قضا نماز مکروہ اور زوال کے وقت کو چھوڑ کر جب چاہیں پڑھ سکتی ہیں، اور بچے کے لیے دعا ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ 10ویں پارے میں آیت مبارکہ موجود ہے، خوب پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، تصور کریں امتحان کی کامیابی کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے۔ بچہ کو اگر خود دعا یاد ہے، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، بچہ خود پڑھے تو زیادہ فائدہ ہے، اگر ماں پڑھتی ہے تو پھر بھی فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میں راجستھان کوٹا سے بات کر رہی ہوں. میرا مولانا صاحب سوال ہے, میں فجر کی نماز میں جو دعائیں بتا رکھی ہے وہ تو سب پڑھتی ہوں میں, اس کے علاوہ میں یہ قل ہو اللہ احد پڑھ کے اور ہمارے مرحوموں کو ان کا ثواب پہنچاتی ہوں, یہ صحیح ہے یا غلط؟ ایک تو یہ بتا دے, اور دوسرا سوال, بال بہت جڑ رہے ہیں, بال کے بارے میں کوئی دعا بتا دے تو تیل پہ دم کر لیں. 2 سوال میرے. پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا یہ ہے میں قل ہو اللہ پڑھ کے ہمارے جو مرحوم ہیں ان کو ثواب پہنچاتی ہوں, تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دوسرا بال کا ہے, بال بہت جڑ رہے ہیں تو تیل پہ دم کر لیں, بال جڑنا بند ہو جائے, بچوں کے سب کے جڑ رہے بال. جی جی جواب دیا جا رہا ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, کوئی بھی آیت مبارکہ ہو یا سورہ ہو, چھوٹی سورہ ہو یا بڑی سورہ ہو, پڑھ کر اپنے مرحومین کو, اپنے خاندان میں جو گزر گئے ہیں, جو رشتہ دار گزر گئے ہیں, ان کو ایصال ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے. کوئی بھی سورہ ہو, قل هو اللہ احد ہو, سورہ ناس ہو, سورہ فلق ہو, سورہ فاتحہ کیوں نہ ہو, 2 ہی آیت کیوں نہ ہو, 3 آیت کیوں نہ ہو. اللہ جو ہے کیفیت کو دیکھتا ہے, کمیت کو نہیں دیکھتا. اللہ کوالٹی کو دیکھتا ہے, کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. اس لیے آپ جس کیفیت سے پڑھیں گے اللہ ضرور پہنچائے گا وہاں تک. جی, اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ بال جھڑ رہے ہیں. تیسرے پارے میں, تیسری رکوع میں یہ آیت موجود ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ آیت مبارکہ کم از کم 33 مرتبہ تیل میں پڑھ کر دم کر لیں, وہ تیل استعمال کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بال بڑھے گا بھی, بال جھڑے گا بھی نہیں انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے ذرا رات کے ٹائم ذرا بہت ڈر ہو رہا باہر نکلنے کے لیے, دل میں بھی بہت خوف ہے, اس کے لیے ذرا دعا چاہیے مجھے. شکریہ کال کرنے کے لیے, جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. ان کا سوال یہ تھا کہ گھر سے جب یہ باہر نکلتے ہیں تو انہیں ڈر لگتا ہے, خوف رہتا ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو کم از کم 7 دفعہ پڑھ کر 2 شریف پڑھ لیں آخر لاسٹ میں, اور شروع میں پڑھ کر دم کر لیں سینے میں, تب باہر نکلیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خوف ڈر اللہ تعالیٰ نکال دے گا. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. جی, اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فہیم خان پیلی بھیت سے. پیلی بھیت. جی جی, سوال کیجیے. جی میری بیٹی ہے راحیلہ. جی. لگ بھگ 14 سال کی ہے. جی. تو اس کو 6 مہینے سے نزلہ زکام بنا ہوا ہے. جی. اس کے طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے. ابھی تک اس کے ایگزام شروع ہونے والے ہیں کل پرسوں سے. تو مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ کوئی دعا بتائیں اس کا نزلہ زکام سے ہو جائے اور پڑھائی میں دل لگے, ان کا امتحان اچھے ہو جائیں. جی, جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 17 پارے میں ہے, یاد کر لیں یہ آیت مبارکہ کو. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. شروع آخر میں درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ. روزانہ بچی خود پڑھے, بچی قرآن جاندی پڑھنا, بچی خود پڑھے, اگر نہ پڑھ سکتے اس کے والدین پڑھ سکتے ہیں. اور پانی میں دم کر کر استعمال کریں, گرم پانی میں دم کر کے استعمال کریں, اللہ شفا عطا فرمائے گا. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. جی, اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بورا خان رامپور سے بات کر رہے ہیں. راجستھان. جی, سوال کیجیے. سر سوال یہ ہے, ہمارے سر میں جو درد ہے نا وہ کم سے کم 7-8 سال سے ہے, سر کا درد نہیں جاتا. ہم اس کے لیے کوئی دعا بتا دیے. اور کوئی سوال؟
बस यही है और कोई सवाल नहीं चाहिए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। सूरह वाक़िया में 27 पारे में है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। छोटी सी आयत है, रोज़ाना 7 दफ़ा पढ़कर पानी तेल में दम कर कर सर में लगाए और पानी में दम कर कर पिए, इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ाअत फरमाएगा। जी अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हम वसीम बोल रहे हैं, वसीम अहमद। वसीम अहमद कहाँ से? उन्नाव। जी सवाल कीजिए। हाँ मौलाना साहब से बात करनी थी। जी सवाल कीजिए। हम ये कह रहे थे, मतलब मेरे ऊपर थोड़ा घर के उसमें जो है कर्जा बहुत हो गया था। अब काम करते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है, कर्जा भी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ परेशान बहुत है, मतलब घर में खाने पीने तक की दिक्कत बहुत हो रही है। कर्जा हो गया, मकरूज है। जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। सवाल इनका ये है कि ये कर्ज में डूबे हुए हैं, रोज़गार नहीं है, कारोबार में परेशानी है। चलिए एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी चलिए तो नाज़रीन फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।